हमारा टीवी। रहीम प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो इस वक्त एक बड़ा खेल हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान खेला जा रहा है। असल में चंद माह पहले एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद पीडीएम की शक्ल में सामने आया और इस इत्तेहाद की खूबी ये थी कि इसमें चार बड़ी सियासी जमातें जो अपने अपनी सतह पे अपनी पॉपुलैरिटी भी रखती थीं और बिलखसूस दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN और फिर मौलाना फजलुर रहमान की JUI और असफंदयार वली की अवामी नेशनल पार्टी, ये चारों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टियां समझी जाती हैं। और इवन जो महमूद खान अचकजई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी कोयटा से, इन पांचों जमातों का इस अलायंस में होना जाहिर करता था कि पीडीएम एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगी। और शुरू में पीडीएम ने एक बड़ा मोमेंटम भी क्रिएट किया और जिस अंदाज से उसका मोमेंटम बना तो इब्तदाई तौर पे तो ये लगा था कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। और पीडीएम ने दावा किया कि वो 31 दिसंबर 2020 तक इमरान खान की हुकूमत को चलता कर देंगे। और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मौलाना फजलुर रहमान ने और बहुत से लोगों ने कि इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से नाला है और इमरान खान को तब्दील करना चाहती है। और ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ की बास तकरीरें हैं उसने पीडीएम के अंदर और ज़्यादा शिद्दत पैदा कर दी। गुजरांवाला के जलसे में जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ, DG ISI और बहुत से फौजी अफसरान के बराह रास्त नाम भी लिए, उन पर तनकीद भी की, तो लगा कि ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ अलायंस बन गया है। और ये बयानिए की जंग, सिविल सुपरमेसी की जंग, मुल्क में सिविल बालादस्ती की जंग, वोट को इज्जत दो की जंग बन गई है। और बहुत से हमारे सियासी पंडित, सियासी तज्जिया निगार, दानिश्वर, वो भी एक बड़े सियासी रोमांस का शिकार हुए और उनको लगा कि इस मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी तहरीक बन गई है जिसको मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, असफंदयार वली, अताउल्लाह मैंगल और बिलावल भुट्टो या ज़रदारी, ये सब इसको लीड कर रहे हैं। और हमने उसका रद्द-ए-अमल भी देखा, यानी हुकूमत के अंदर भी इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया और इल्ज़ाम तराशियों का एक खेल जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन और इसमें तीन चार बुनियादी बातें जो पीडीएम के एजेंडे में थीं, एक ये कि हमने हर सूरत में इमरान खान को दिसंबर तक घर भेजना है। फिर कहा गया कि जनाब हमने इस्लामाबाद की तरफ एक ऐसा लॉन्ग मार्च करना है जिसमें मुल्क गिर लोगों की शिरकत होगी और ये लॉन्ग मार्च उस वक़्त तक नहीं हटेगा जब तक कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं दे देगी। और दूसरी बात यह की गई कि हम इज्तिमाई तौर पर असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। फिर हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो उसके बाइकाट की बात भी की गई, सेनेट के इंतखाबात की बाइकाट भी की गई। अच्छा, अब इसमें बड़ा मसला इब्तिदाई से पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर था और बहुत से दोस्त इसको मिस कैलकुलेट कर रहे थे। मेरा अपना एनालिसिस पहले भी यही था और अब भी यही है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार के अंदर एक शरीक जमात है और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि मरकज़ी हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि अगर मरकज़ी हुकूमत गिरेगी तो उसके नतीजे में फिर सिंध हुकूमत भी बाकी नहीं बचेगी। और इसी तरीके से अगर वो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देते हैं तो उन इस्तीफ़ों का फिर नज़ला सिंध के अंदर भी गिरेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को चलाना चाहती थी। उसकी इतनी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि अगर हम इन हाउस तब्दीली कर दें वोटों के ज़रिए और इमरान खान को घर भेज दें, कोई मुतबादल वज़ीर आज़म PTI के अंदर से आ जाए, जबकि PMLN और JUI मुल्क में नए इंतखाबात चाहते थे। एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पीडीएम में पैदा हुई जब इस्तीफ़ों की बात आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमने अपने माजी के तजर्बों से जो सीखा है और जो माजी में हमने गलतियां की हैं वो हमें नतीजा देता है कि इस्तीफ़ों की सियासत का ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। और उनका ख्याल ये था कि अगर हम इस्तीफ़े देंगे इज्तिमाई तौर पर तो ये हुकूमत बाय इलेक्शन करवाकर पूरी पार्लियामेंट के अंदर बालादस्ती हासिल कर देगी, क्योंकि ये तो नहीं होना था कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देते और फिर हम बाय इलेक्शन की तरफ जाते। और ये तासुर के
جب ہم اجتماعی طور پر استعفے دے دیں گے تو بائی الیکشن نہیں ہوں گے، ملک میں نئے انتخابات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ نئے انتخابات اس صورت میں ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ نئے انتخابات چاہتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پیج پہ ہے تو پھر نئے انتخابات نہیں ہوں گے، پھر بائی الیکشنز ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل این اور جے یو آئی نے سینٹ کے انتخابات سے اور ضمنی انتخابات سے بائیکاٹ کی بات کی تو پیپلز پارٹی نے اس کو ریزسٹ کیا۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب نواز شریف نے اپنی تقریروں میں آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا براہ راست نام لیا تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہیں ہے، پی ڈی ایم کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہم اداروں کے سربراہان کا نام نہیں لیں گے اور صرف اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں گے، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ براہ راست اداروں سے ٹکراؤ کی بات کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان براہ راست اداروں سے ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پی ڈی ایم آگے بڑھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے، اور پھر فضل الرحمان کے بھی فاصلے پی ایم ایل این کے مقابلے میں پیپلز پارٹی سے بڑھتے گئے، اور یہ معاملہ پھر سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اور پھر جا کر ایک بڑا بحران سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں ہوتا ہے جہاں پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں اور وہاں صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں، اور جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے وہاں پی ڈی ایم کے غفور حیدری صاحب ہار جاتے ہیں، اور جو بلوچستان پارٹی کے تھے نائب وہ ان کا مرزا صاحب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال میں پھر ڈیفیسٹ پیدا ہوا، اور اس ڈیفیسٹ کا نتیجہ یہ ملا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہو گئیں اور کہا گیا کہ جی اس نے اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کیا اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کیا ہے۔ اور پھر دلچسپ صورتحال جو آخری شاٹ لگی وہ سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف کی تقرری تھی، اور وہاں یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ لانا چاہتی تھی اپنا کینڈیڈیٹ، اور وہ اعظم تارڑ صاحب کو، اور وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی نے زبردست چھلانگ مار کے باپ پارٹی سے حمایت حاصل کر کے گیلانی صاحب کو قائد حزب اختلاف بنا دیا، اور اس کے بعد ایک سرد جنگ ہم نے دیکھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں الزام تراشیوں کے کانٹیکس میں۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہی اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کرنا تھا تو پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں نے پی ڈی ایم کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی ہتھیار بنا کر اسٹیبلشمنٹ سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ خود پی ایم ایل این نے بھی یہ کام کیا، یعنی جس وقت محمد زبیر صاحب جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو ان ملاقاتوں کا مقصد بھی شریف فیملی کے لیے سیاسی ریلیف لینا تھا، اور خود شہباز شریف تو کہہ چکے ہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے تو 2018 کے اندر بھی معاملات طے ہو چکے تھے، پنجاب حکومت ہمیں ملنی تھی، لیکن اس ٹکراؤ کی سیاست میں معاملات الٹ پلٹ ہو گئے، اور اب پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ سیاسی طور پر یتیم ہو گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم سے عملی طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی غیر اعلانیہ اب پی ڈی ایم کا اس طرح سے حصہ نہیں رہی، اور پی ڈی ایم پر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی چھاپ بالادست ہو گئی ہے، اور وہ انہوں نے نوٹس جاری کیے جس کا ریئیکشن اے این پی اور پیپلز پارٹی نے دیا، اور اب پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید پی ڈی ایم میں نہ رہے اور عملی طور پر علیحدگی کا اعلان کر دے، اور اگر وہ رہنا بھی چاہتی ہے تو پی ایم ایل این ان سے اب سولو فلائٹ کی بنیاد پہ آگے چلنا چاہتی ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کہ عید کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی مائنس لانگ مارچ ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی شکل کیا ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی ساتھ چلتی ہے تو پھر مفاہمت کی سیاست آگے بڑھے گی، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ یعنی ایک بڑی مشکل صورتحال میں پی ڈی ایم گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ پی ڈی ایم جس نے عمران خان سے ٹکر لینی تھی، وہ پی ڈی ایم جو عمران خان کو گرانے آئی تھی، وہ پی ڈی ایم جو نئے انتخابات چاہتی تھی، وہ پی ڈی ایم جو اپنے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کر رہی تھی، وہ پی ڈی ایم اب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے اور ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، لان تان ہو رہے ہیں، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں،
اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک نیا اپوزیشن الائنس سامنے آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایک دو جماعتیں مل کر اپنا اپوزیشن الائنس بنا لیں گی، اور نواز شریف کی پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز JUI اور ساجد میر گروپ یہ مل کے اپنا الائنس بنا لیں گے. اب یہ دو اپوزیشن کے علیحدہ علیحدہ الائنس ہوں گے، اور اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہوگی کہ PMLN کا جو الائنس ہے، یعنی جو PDM ہے، وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، حقیقی اپوزیشن نہیں ہے، حقیقی اپوزیشن ہم ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہے، یہ لوگ جو ہے ٹکراؤ کی سیاست پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو ٹکراؤ کی سیاست قبول ہی نہیں ہے. وہ کیوں نواز شریف کے ایجنڈے پہ اور فضل الرحمان کے ایجنڈے پہ جا کے ٹکر مارے دیوار کے ساتھ اور اپنے آپ کو زخمی کر دے؟ تو پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑے واضح طور پہ پیغام دیا کہ جی دیکھیے، ہمارے راستے PMLN اور JUI سے مختلف ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. اور یہی پیغام PMLN کے اندر سے بھی شہباز شریف گروپ دے رہا ہے. اور اگر مریم جو اس وقت بیمار ہیں، پس پش چلی گئی ہیں، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں، اگر وہ واقعی باہر چلی جاتی ہیں تو پھر PMLN کو لیڈ کرنے کے لیے تو حمزہ شہباز پھر موجود ہے نا. پھر حمزہ شہباز تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں. تو وہ PDM جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کانٹیکس میں سامنے آئی تھی، وہ پھر ایک مفاہمتی سیاست کا شکار ہو جائے گی، اور اس مفاہمتی سیاست کے ساتھ آگے بڑھے گی. اور حکومت جو اس وقت اصلاحات کے کانٹیکس میں اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کرنا چاہتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ وہ انگیجمنٹ کی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، وہ گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کا معاملہ ہو، وہ نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کا معاملہ ہو، تو پیپلز پارٹی سافٹلی آگے بڑھنا چاہتی ہے. اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ نئے انتخابات جب بھی ملک میں ہوں اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو مینٹین کرے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ دونوں جماعتوں کو، کیا پاکستان کی ساری جماعتوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں اس وقت جاتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیے، اس PDM نے دو کوششیں کی جو ناکام ہوئیں. پہلی کوشش تو یہ کی کہ اپنے ووٹروں کو، عوام کو، میڈیا کو یہ اجاگر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہو گئی ہے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے مقابلے میں ایک متبادل قیادت لانا چاہتی ہے، اور وہ متبادل قیادت PDM ہے. جب یہ نیریٹو پٹ گیا تو اس کے بعد ایک اور نیا نیریٹو بلڈ کیا گیا جو بڑا خطرناک تھا. اور وہ نیریٹو یہ تھا کہ جناب دیکھیے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ بنیادی طور پہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. ہمیں پوری فوج سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان دو لوگوں سے مسئلہ ہے جو عمران خان کی درپردہ حمایت کر رہے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کو سلیکٹرز کی حکومت، ہائبرڈ حکومت قرار دیا گیا. یعنی فوج کے اندر انہوں نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور فوج کے اندر تقسیم پیدا کر کے وہ باقاعدہ ایک حکومت اور فوج کے درمیان ٹکراؤ بھی پیدا کرنا چاہتے تھے. جب اس میں بھی ناکامی ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ PDM جو ہے تقسیم ہو گئی ہے. اب PDM ممکن ہے رہ سکتی ہو، ختم نہ ہو، لیکن PDM اب ایک مردہ گھوڑا ہے. اس کے اندر سے سوائے سیاسی تعفن کے اور کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. اور اب اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ حکومت کو چلا گیا. اب حکومت کے لیے PDM خطرہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ جو ہے وہ ان کی اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی، معاشی صورتحال، عام آدمی کو ریلیف دینا، اپنی گورننس کو امپروو کرنا، وہ بن گیا. اچھا، اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے، وہ ہے جہانگیر ترین فیکٹر. اب اپوزیشن جماعتیں جو خود تو ناکام ہو گئی ہیں، اب ان کا ڈپینڈنسی جہانگیر ترین پہ بڑھ گئی ہے. یعنی اندازہ لگائیے پاکستانی سیاست کا المیہ کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین پہ جو مقدمے بنے ہیں وہ غلط ہیں، اور اس کی مذمت کی ہے، ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. یہ رانا ثناء اللہ وہی ہیں جو کل تک جہانگیر ترین کو عمران خان کی ATM کہتے تھے، اور کہتے تھے لکھ لیں عمران خان کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. وہ ان کی ATM ہے، وہ تو پیسے لاتے ہیں، وہ تو حکومت چلاتے ہیں. اور آج جب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، وہ درست ہے یا غلط یہ بحث بعد میں ہے، تو آج PMLN ان کے اوپر انحصار کر رہی ہے. اور آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب
جہانگیر ترین کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب چاہیں جدھر چاہیں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور مسلم لیگ ان کا ساتھ دے گی ماشاءاللہ۔ یہی بات پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی، شیلا رضا نے ٹویٹ کیا کہ جناب جہانگیر ترین جو ہے وہ ہماری پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں، زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اچھا، اب وہ 20-25 لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے میڈیا بریف کی جہانگیر ترین نے، تو اس پہ اپوزیشن کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید جہانگیر ترین جو ہے اب ان کی مدد کے ساتھ ہم عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج سکیں۔ یعنی اب ایک نیا خواب جہانگیر ترین کی صورت میں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود تو ناکام ہو گئے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی، جے یو آئی والے بھی۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پہ عملی قبضہ جو ہے وہ 2 جماعتوں کا ہو گیا تھا، ایک پی ایم ایل این کا اور ایک پیپلز پارٹی کا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، فیصلے ان کو بائی پاس کر کے ہو رہے تھے، فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اب بیمار ہیں ماشاءاللہ، 20 دن سے تو وہ سیاسی منظر نامے پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ لوگ کہتے ہیں ممکن ہے وہ بیمار ہوں، لیکن ان کے اندر بھی پولیٹیکل فرسٹریشن بڑی بڑھ گئی ہے، اور اس پولیٹیکل فرسٹریشن کے بڑھنے سے ان کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں نے ان کو خراب کیا ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم وہاں پہ چلی گئی، اسفند یار ولی نکل گئے، محمود خان اچکزئی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، شیر پاؤ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے اس کا تو شرازہ آہستہ آہستہ بکھر کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس یا اپوزیشن کے پاس آپشن کیا ہے؟ میں ان باتوں کو اگلے 3-4 منٹ میں کنکلوڈ کروں گا۔ دیکھیے، حکومت کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی انگیج کرے ریفارمز کے کانٹیکس میں، اور پیپلز پارٹی کو اس کیمپ میں واپس نہ جانے دے جہاں مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کھڑے، کیونکہ یہ حکومت کے مفاد میں ہے۔ جب 2 بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو حکومت کے لیے مشکل تو پیدا ہوگی۔ تو یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈفرینسز ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں، اور 2 اپوزیشن الائنس چلیں، جس سے اس کی تقسیم سے حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ میں نے جیسے کہا کہ ریفارمز کے اندر ان کو انگیج کریں۔ اور پی ایم ایل این کے بارے میں، کیونکہ عمران خان صاحب کافی اگریسو ہیں، کوئی اسپیس نہیں دینا چاہتے، اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کے بارے میں، باہر بھیجنے کے بارے میں جانے میں اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں ریزرویشنز ہیں۔ عمران خان کسی صورت میں مریم کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ضرور جائے، لیکن پھر اعلان کرے، پیسے دے اور اقرار کرے چیزوں کا، وہ ممکن نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس میں پس پردہ قوتیں بھی ہیں جو زور ڈال رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک طرف اپوزیشن میں سے پیپلز پارٹی کو، عوامی نیشنل پارٹی کو انگیج کرے، اور دوسری طرف اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے، اس طرف جائیں، الیکٹورل ریفارمز میں جائیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل ووٹنگ کرنی ہے، اس کی طرف پیش رفت کریں۔ اور دوسری طرف اب اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا بچتا ہے؟ اپوزیشن جماعتوں کے پاس یہ بچتا ہے، اگر ایک آئیڈیل صورتحال میں وہ اکٹھے ہو جائیں دوبارہ، جس کے امکانات اب نظر نہیں آ رہے، تو دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں، یہ بھی اب اگلے الیکشن کی طرف توجہ دیں۔ اب نئے انتخابات کا مطالبہ، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ، اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب اس چورن کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے۔ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے، ممکن ہے ارلی الیکشن بھی ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے۔ وہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، ٹائملی الیکشن چاہتے ہیں، یہ بعد میں بات ہو۔ تو یہ اپنے اتحاد پہ توجہ دیں، اور یہ صرف پی ایم ایل این کے اندر یہ پرسپیکٹو پورے طریقے سے واضح ہونا چاہیے کہ وہ فیوچر کی ان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ وہ ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ایک اور اسٹریٹجی ہوگی۔ وہ مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز چاہتے ہیں، خواجہ آصف چاہتے ہیں، رانا تنویر چاہتے ہیں، راجہ ظفر الحق چاہتے ہیں، تو پھر اسٹریٹجی مختلف ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق چاہتے ہیں تو پھر اسٹریٹجی مختلف ہوگی۔ اور اگر لڑائی کرنی ہے تو وہ بھی ایک اور بڑی دلچسپ بات ذرا دیکھیے، مریم کے ارد گرد کون لوگ ہیں؟ 4 لوگ، محمد زبیر، مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، احسن اقبال، یہ 4-5 لوگ ہی ہیں نا۔ وہ جو پوری پارٹی کی سینئر قیادت ہے وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کیوں نہیں مریم کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ مریم ہمیں دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کی طرف لے کے جا رہی، اور اسی لیے
مریم کا رول آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا شرنک ہوگا وقت آنے والے دنوں میں. اور اگر انہوں نے رہنا ہے پاکستان میں, سیاست کرنی ہے انہوں نے پاکستان میں, وہ نہیں جانا چاہتی باہر, مسلم لیگ ان کو ہی لیڈ کرنا چاہتی ہیں, وہ نہیں چاہیں گی کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو کوئی پولیٹیکل سپیس ملے, تو پھر ان کو ایک مفاہمت کا راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ جو اداروں کے ساتھ لڑائی, یہ جو اداروں کے سربراہوں کے اوپر سنگین الزامات, یہ جو نیریٹو کے نام پر اقتدار حاصل کرنے کی جنگ, یہ جو پس پردہ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے, یہ جو قطر اور باقی ملکوں کو انوالو کیا جاتا ہے پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے, پھر اس کو توڑنا پڑے گا. پھر آئیے پھر لڑیے جنگ. وہ تو زرداری صاحب نے کہا ہے نا نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آ جائے, میں بھی جیل جاتا ہوں, آپ بھی جیل چلیں, آئیے لڑتے ہیں. لیکن یہ لندن سے بیٹھ کے کون سی لڑائی ہوگی سر؟ لڑائی لڑنی ہے تو پھر پاکستان آئیے نا, پاکستان میں رہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو منظم کیجیے, اپنی پارٹی کی انٹرنل ڈیموکریٹک ویلیوز کو اسٹرینتھن کیجیے. جنگ لڑنی ہے آپ نے اداروں کے خلاف, جنگ لڑنی ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف, اور لڑائی لڑنی ہے نان ڈیموکریٹک طریقے سے, تو یہ کام آگے چلنے والا نہیں ہے. تو اب میں آخری منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم بنی تھی جس شور کے ساتھ, آج وہ پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑے کے طور پر سامنے آ چکی ہے. اب اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلنے والا. اب کوئی نئی اسٹریٹجی, کوئی نیا چورن اپوزیشن جماعتوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی شکل میں ہے, ان کو نکالنا پڑے گا, تب جا کر یہ بات آگے بڑھ سکے گی. وگرنہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی تضاد کے ساتھ, جس تضاد کے ساتھ آج اپوزیشن کھڑی ہے, تو انڈائریکٹلی اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوگا, اور اسی کو فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیے جب اپوزیشن تقسیم ہوگی تو اس کا فائدہ یقینی طور پہ حکومت اٹھاتی ہے, اور جب اپوزیشن متحد ہوگی تو اس کا نقصان پھر حکومت کو ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر کارڈ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خود کو کہاں کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. آپ کا شکریہ.